नौकरानी की बेटी ने पहली पोजीशन हासिल की और मेरा बेटा फेल हो गया। नौकरानी को खुश देखकर मुझे जलन होने लगी। मैंने पैसे देकर उसकी बेटी को फेल करवा दिया और कहा, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे बेटे का मुकाबला करो, तुम जाकर झाड़ू पोंछा लगाओ। नौकरानी बेटी को लेकर दूसरे गांव चली गई। कई साल बाद मेरा बेटा लंदन से डॉक्टर की डिग्री हासिल करने गया तो वहां शराब नोशी करते पकड़ा गया। मैं बेटे की मदद के लिए लंदन पहुंची और वहां ऑफिसर के पांव पकड़ने लगी, लेकिन ऑफिसर लड़की को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम जमीला है। मैं सरकारी स्कूल में सीनियर टीचर थी और सब मुझे मैडम जमीला कहते थे। मेरे 2 बेटे थे। मैंने हमेशा सोचा दुनिया में औरत की असल कामयाबी यही है कि उसके बेटे हों। बेटियों के तो झंझट ही खत्म नहीं होते। एक दिन स्कूल से घर लौटी तो मेरी मुलाजमा दरवाजे पर खड़ी थी। बोली, मैडम मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं होता। अगर आप कहें तो मैं कल से आपके घर अपनी जगह किसी नई मुलाजमा को भेज दूं। मुलाजमा वाकई बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब घर के काम करना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने हाँ में जवाब दे दिया। अगले रोज एक नई मुलाजमा मेरे घर के कामकाज के लिए आ गई, मगर वो अपनी कम उम्र बेटी सोनिया को साथ ले आई। मुझे कहने लगी, मैडम ये मेरी बेटी सोनिया है जो काम में मेरी मदद करेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। वो दोनों माँ बेटी दिल लगाकर काम करते, लेकिन मैंने नोट किया जब भी टाइम मिलता सोनिया किचन में एक कोने में बैठकर कोई पुरानी कॉपी निकालती और कुछ लिखने लगती। फिर एक दिन मैंने देखा वो किसी नज़म के मिसरे दोहरा रही थी। मैं चांद नहीं बन सकती मगर रोशनी देख सकती हूँ। मैंने चौंक कर पूछा, ये क्या पढ़ रही हो? वो घबरा गई और बोली, मैडम स्कूल की पुरानी सी किताब है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने हंसी रोककर तंजिया लहजे में कहा, पढ़ना चाहती हो? नौकरानी की बेटी भी अब ख्वाब देखेगी। वो खामोश हो गई, बस आंखें झुक गईं। उसके लब हिले, जैसे कहना चाहती हो, क्या ख्वाब सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं? मगर कुछ नहीं बोली। दिन गुजरते गए। सोनिया सुबह आती, सफाई करती, बर्तन धोती। फिर जैसे ही मैं स्कूल के कागजात संभालने बैठती, वो चुपके से अपनी कॉपी खोल लेती। मैंने एक दिन सख्त लहजे में कहा, सोनिया काम छोड़कर पढ़ाई, ये सब किताबें तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगी। अगर किस्मत में नौकरियां होती तो तुम्हारी माँ बर्तन क्यों धोती? वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, मैडम मेरी अम्मी कहती हैं इल्म अल्लाह की नेमत है, मैं इस नेमत को छोड़ नहीं सकती। मैंने तन से हंसकर कहा, अम्मी तुम्हारी अम्मी तो मेरा फर्ज धोती हैं, वो तुम्हें क्या इल्म देगी? वो चुप रही, बस हल्का सा बोली, अम्मी खुद ना पढ़ सकी इसलिए चाहती हैं कि मैं पढ़ूं। मुझे उसके लहजे में कोई अजीब सुकून महसूस हुआ। शायद गरूर के नीचे कहीं थोड़ा सा खला था जिसे उसकी बात ने छू लिया, मगर मैंने फौरन खुद को संभाला। ये नरम दिल होना कमजोरी है। जमीला तुम उस्ताद हो, तुम्हें अपनी जगह याद रखनी है। चंद दिन बाद सोनिया की माँ बीमार पड़ गई। वो कुछ दिन आ न सकी। सोनिया अकेली आई और धीरे से बोली, मैडम अम्मी बीमार हैं, मैं घर का भी ख्याल रखूंगी, बस पढ़ाई बंद ना कीजिए। मैंने तेज लहजे में कहा, पहले अपनी माँ का इलाज करवाओ, इल्म बाद में समेटना। यहाँ काम करोगी तो पैसे मिलेंगे, किताबों से दवाई नहीं मिलती। वो चुपचाप सर झुकाए सफाई करने लगी। मैंने देखा कि आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे, मगर हाथ रुक नहीं रहे थे। मेरे दिल में कुछ हिला, मगर मैंने खुद से कहा, ये तर्स कमजोर बनाता है। शाम को जब वो जाने लगी तो मैंने आवाज दी, सोनिया अपनी माँ को कहना जल्दी ठीक हो जाए, तुम्हें काम से फुर्सत नहीं। वो रुकी, मुड़ी और आहिस्ता से बोली, मैडम अम्मी कहती हैं इल्म इंसान को ऊपर ले जाता है, कोई जितना भी दबाए वो एक दिन चमक उठता है। मैंने तन से कहा, हाँ चमकोगी, तुम नौकरानी की बेटी। वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट अजब थी, जैसे कह रही हो वक्त सब देखता है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और दिल ही दिल में कहा, ये लड़की हद से बढ़ रही है, इसे इसके मकाम पर वापस लाना ही पड़ेगा। मुझे खबर नहीं थी कि उसी दिन मैंने अपने अंजाम की पहली लकीर खुद खींच ली थी। उस दिन के बाद मैंने खुद को और ज्यादा मसरूफ कर लिया। स्कूल में नए इम्तिहान आने वाले थे। प्रिंसिपल की आंखों में नंबर और नताइज के सिवा कुछ नहीं था और मुझे ये बात अच्छी लगती थी।
میں نے ہمیشہ خود کو ایک نظم و ضبط رکھنے والی کامیاب استاد سمجھا، مگر جانے کیوں جب بھی کسی بچے کے ہاتھ میں کتاب دیکھتی مجھے وہ سونیا یاد آ جاتی، وہی لڑکی جو خاموشی سے برتن دھوتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں عجب سی ضد چمکتی تھی۔ ایک دوپہر میں اسکول سے لوٹی تو دیکھا باورچی خانے میں کام ہو رہا ہے، برتنوں کی آواز کے ساتھ ہلکی ہلکی سرگوشیاں آ رہی تھیں۔ میں نے چپکے سے جھانکا تو دیکھا سونیا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماں کا چہرہ کمزور مگر مسکراتا ہوا تھا اور سونیا اپنی کاپی کھولے بڑی سنجیدگی سے کچھ پڑھا رہی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے کھولا، وہ دونوں چونک گئیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سونیا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میڈم، بس امی کہتی تھی کچھ پڑھ لو تو میں نے بات کاٹ دی، یہاں پڑھنے کا اسکول نہیں گھر ہے، تم لوگ کام کرنے آئی ہو۔ ماں نے نرمی سے کہا، میڈم یہ کام بھی کرتی ہے، بس آدھا گھنٹہ کتاب دیکھ لیتی ہے، ہم غریب ہیں مگر اسے پڑھنے کا شوق ہے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شوق اچھا شوق ہے مگر شوق پیٹ نہیں بھرتے۔ پھر میں نے طنز کے ساتھ کہا، یہ نوکرانی کی بیٹی کیا بنے گی؟ ڈاکٹر، افسر؟ دونوں چپ ہو گئیں۔ میں مڑی اور نکل آئی مگر دل کے اندر کہیں کوئی ناگواری تھی، جیسے مجھے اس کے شوق سے جلن ہو رہی ہو۔ کچھ دن گزرے، میں نے اسے خاموش پایا مگر اس کے رویے میں ایک عجیب بدلاؤ تھا۔ اب وہ بات نہیں کرتی تھی مگر اس کے کام میں پہلے سے زیادہ صفائی، زیادہ ترتیب آ گئی تھی، جیسے وہ اپنے اندر کی آگ کو محنت میں بدل چکی ہو۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ اس کی ماں بہت کمزور لگ رہی ہے، وہ جھک جھک کر فرش صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری ماں ٹھیک نہیں لگتی، ڈاکٹر کو دکھایا؟ سونیا نے آہستہ سے کہا، پیسے نہیں ہیں میڈم، دوائی مہنگی ہے، میں نے اسکول کی کتابیں چھوڑ دی ہیں، شاید اگلے سال پڑھ سکوں۔ میں نے بے دلی سے کہا، یہی بہتر ہے، سب کو اپنے نصیب میں رہنا چاہیے۔ وہ چپ ہو گئی مگر جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ اس کی مٹھی میں کوئی کتاب دبی ہوئی ہے۔ اگلے دن جب اسکول گئی تو اتفاقاً ایک مضمون پڑھاتے ہوئے بچوں سے کہا، زندگی میں کامیابی محنت سے ملتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ میرے اپنے الفاظ مجھے چبھنے لگے، جیسے وہ سونیا کے لیے سچ ثابت ہو جائیں گے اور میرے لیے نہیں۔ چند دن بعد اسکول میں بچوں کی تخلیقی تحریروں کا مقابلہ ہوا۔ سب بچے اپنے مضمون جمع کرا رہے تھے۔ پرنسپل نے کہا، جمیلہ، ایک مضمون بہت اچھا لکھا گیا ہے، تم دیکھو ذرا۔ میں نے مسکرا کر کاپی کھولی اور فوراً چہرہ جم گیا۔ نیچے لکھا تھا، سونیا بنت رقیہ، کلاس 5۔ میں حیران ہوئی، یہ کیسے؟ یہ تو ہمارے اسکول کی طالبہ ہی نہیں۔ پرنسپل نے بتایا، یہ سرکاری لائبریری سے جڑا اوپن مقابلہ تھا، کسی بچے نے باہر سے جمع کرایا ہے۔ دیکھو کیسے لکھا ہے، غریب ہونا جرم نہیں، ہار ماننا جرم ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر دل میں ایک ہلچل سی ہوئی۔ اس شام جب وہ آئی تو میں نے اسے باغور دیکھا، وہ خاموشی سے برتن رکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نے کسی مقابلے میں لکھا تھا؟ وہ چونکی۔ میڈم جی، لائبریری والے انکل نے کہا تھا کہ لکھنے کی اجازت سب کو ہے تو میں نے بھی دے دیا۔ میں نے سختی سے کہا، اور جیتنے سے کیا ہوگا؟ دولت، عہدہ؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سب خواب ہیں؟ وہ بولی، میڈم اگر خواب دیکھنا جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ میں نے غصے میں کہا، زیادہ باتیں مت کرو، جا کر جھاڑو سنبھالو۔ وہ چلی گئی مگر جاتے جاتے اس نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا، وہ نظر بہت گہری تھی، جیسے کہہ رہی ہو، میں ہار نہیں مانوں گی۔ وقت گزرتا رہا، میں نے اس کی ماں کو کئی بار سخت لہجے میں ڈانٹا۔ وہ ہمیشہ کہتی، میڈم آپ دعا کیجئے میری بچی کچھ بن جائے، میں مرنے سے پہلے اسے اسکول میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، تمہاری بیٹی اسکول جائے گی، خواب دیکھنا چھوڑو، حقیقت میں رہو۔ ایک دن میں اسکول سے جلدی واپس آئی، گھر خاموش تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سونیا اپنی ماں کے پاؤں دبانے کی بجائے کاپی کھولے کچھ پڑھ رہی تھی۔ ماں نیم بے ہوش سی لیٹی تھی۔ میں نے تیز آواز میں کہا، یہ کیا ہے؟ ماں بیمار ہے اور تم کتابیں پڑھ رہی ہو؟ وہ کانپ گئی۔ امی کہہ رہی تھی، پڑھ لو، کہتی ہیں علم کبھی چھوڑنا نہیں۔ میں نے کاپی چھین کر زمین پر پھینک دی، بس بہت ہو گیا، کل سے یہ سب ختم سمجھیں۔ وہ چپ چاپ کاپی اٹھا کر صاف کرنے لگی۔ میں نے سوچا، یہ لڑکی ہار کیوں نہیں مانتی؟ رات کو میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کھانا کھایا مگر پہلی بار دل مطمئن نہیں تھا۔
میرے اندر کہیں ایک عجیب سی حسد جاگی تھی، حسد ایک نوکرانی کی بیٹی سے جو اپنے خوابوں کے لیے اتنی ضدی تھی۔ میں نے کئی دن سے محسوس کیا کہ رقیہ یعنی سونیا کی ماں اب پہلے جیسی نہیں رہی، اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور قدموں میں وہ پھرتی نہیں رہی۔ ایک دن اس نے آ کر کہا، میڈم سینے میں درد رہتا ہے، کبھی کبھی سانس بھی رک جاتی ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بولی، جی میڈم دکھاؤں گی، بس 2 دن کی چھٹی دے دیجیے تاکہ علاج کروا لوں، سونیا گھر سنبھال لے گی۔ میں نے بیزاری سے کہا، ٹھیک ہے مگر کام رکے نہیں۔ اگلے دن سونیا اکیلی آئی، صبح کے وقت خاموشی سے دروازہ کھولا، صفائی شروع کی، برتن دھوئے۔ میں ناشتہ کر رہی تھی، اس کی خاموشی میں عجیب سا سکون تھا۔ میں نے کہا، تمہاری ماں کیسی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، ابھی بخار ہے، کل دوا نہیں ملی، میں خود جا کر لے آؤں گی۔ میں نے بات بدل دی، کام پورا کر لینا، میں اسکول جا رہی ہوں۔ جب دوپہر کو لوٹی تو دیکھا وہ فرش صاف کر رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ کوئی پرانی کتاب بھی کھلی رکھی تھی۔ میں نے فوراً آواز دی، سونیا یہ کیا ہے؟ تم کام کے وقت کتابیں پڑھ رہی ہو؟ وہ چونک گئی، کتاب بند کر کے بولی، میڈم ذرا وقفہ لیا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، یہ تمہارے آرام کے دن نہیں ہیں، تمہاری ماں بیمار ہے، اب تم ہی کام کرو گی، یہ سب کہانیاں بعد میں پڑھ لینا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر صفائی کرنے لگی۔ اسی شام میں چائے پینے بیٹھی تو دیکھا وہ باورچی خانے میں بیٹھی کسی رجسٹر میں کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے آواز دی، ادھر آؤ۔ وہ جلدی سے آئی۔ میں نے پوچھا، کیا لکھ رہی تھی؟ امی نے کہا تھا کہ روز ایک لفظ یاد کر لو، تو میں لکھ رہی تھی۔ میں نے تن سے کہا، امی کہتی ہیں تمہاری امی کی عقل نے ہی تو تمہیں یہاں نوکری دلائی ہے، علم سے پیٹ نہیں بھرتا، سمجھی؟ اس نے دھیرے سے کہا، امی کہتی ہیں پیٹ بھر جائے تو بھی انسان کو علم کی بھوک رہنی چاہیے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا، کل سے تمہارا یہ کتابی کھیل ختم۔ اگلی صبح وہ ذرا دیر سے پہنچی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سانس پھولاتے ہوئے بولی، میڈم امی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ بہانے مت بناؤ، آج سے تمہیں پورے گھر کا کام کرنا ہے، اور اگر میں نے تمہارے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو سیدھا گھر بھیج دوں گی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، جی میڈم۔ دن گزرتے گئے، رقیہ بستر سے اٹھ نہ سکی۔ کبھی سونیا صبح کام کے دوران چپکے سے جا کر اسے دیکھ آتی، میں کبھی بھی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اسے دلاسا دیتی، دوائی دیتی، پھر جلدی واپس آ کر جھاڑو پکڑ لیتی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر چہرے پر ضد باقی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے جلدی آئی، گھر میں سناٹا تھا، سونیا صحن میں بیٹھی تھی، سامنے کتاب کھلی تھی۔ میں آہستہ سے گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ چونک گئی۔ میں نے سختی سے کہا، میں نے کہا تھا نا کتابیں بند۔ وہ ہکلائی، میڈم بس امی کے لیے دعا لکھ رہی تھی، وہ کہتی ہیں اللہ علم والوں کو عزت دیتا ہے، تو میں چاہتی ہوں اللہ مجھے بھی عزت دے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، عزت تمہارے لیے، عزت برتن صاف کرنے میں ہے، کتابوں میں نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی اور وہ بے اختیار بولی، میڈم یہ امی کی دی ہوئی ہے، پلیز اسے مت پھاڑیے۔ میں نے لمحہ بھر سوچے بغیر صفحے پھاڑ دیے، کچھ کاغذ ہوا میں اڑ گئے، کچھ زمین پر گر گئے۔ وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر ان ٹکڑوں کو سمیٹنے لگی۔ میں کمرے میں واپس چلی گئی۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ رقیہ مجھ سے کہہ رہی ہے، میڈم کسی کا علم نہ چھیننا ورنہ تمہارا سکون چھن جائے گا۔ میں نیند سے جاگ گئی، کھڑکی کے پار دیکھا، موم بتی کی ہلکی روشنی میں سونیا پھر کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور زور سے چیخی، یہ کیا ضد ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ وہ گھبرا کر بولی، امی نے کہا تھا روشنی بجھنے نہ دینا، میں ان کے لیے پڑھتی ہوں۔ میں نے جھاڑو اٹھایا، اب یہ جھاڑو اٹھاؤ، کتاب نہیں، کل سے پڑھائی ختم۔ اگلے دن رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے رسمی تعزیت کے چند لفظ کہے، اللہ مغفرت کرے، مگر اب تمہیں زیادہ سمجھدار ہونا پڑے گا۔ سونیا خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کے کپڑے سنبھالے، ان میں سے ایک کاپی نکالی اور چپکے سے اپنے بستر میں رکھ لی۔ میں نے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ چند دن بعد میں نے اسے کمزور مگر مصروف پایا، وہ ہر وقت کام میں لگی رہتی مگر جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ ایک شام جب میں اسکول کی فائلیں ترتیب دے رہی تھی تو اچانک مجھے جلنے کی بو آئی۔ باورچی خانے کی طرف گئی تو دیکھا چولہے کے پاس سونیا بیٹھی تھی،
आंखों में आंसू और सामने किताब खुली थी। मैंने गुस्से से कहा, फिर से तुम्हें सबक नहीं मिला? उसने चौंक कर किताब बंद कर दी। मैडम, बस आखिरी सफा पढ़ रही थी, अम्मी की याद आ गई। मैंने आगे बढ़कर वो किताब उठाई और चूल्हे में फेंक दी। आग के शोले बुलंद हुए, सफ़े मुड़ने लगे, धुआं उठा। सोनिया पथराई नजरों से देखती रही। मैंने सख्त लहजे में कहा, अब खत्म हो गया तुम्हारा इल्म का तमाशा, अब काम करो, समझी? वो खामोश खड़ी रही, जैसे कोई फैसला उसके अंदर उतर रहा हो। चंद लम्हों बाद उसने ठंडी सांस ली, आग के करीब जाकर नीचे झुकी और धीरे से कहा, मेरी रोशनी तुम्हारी आग से बुझने वाली नहीं मैडम। मैं लम्हा भर के लिए रुक गई। वो चली गई, मगर उस जुमले की गूंज देर तक मेरे कानों में रही। रात को मैंने स्कूल के इम्तहानी पर्चे चेक किए। एक जगह लिखा था, जो दूसरों की रोशनी बुझाता है वो खुद अंधेरे में रहता है। मैं चौंक गई। वो जुमला किसी और बच्चे का नहीं लग रहा था, जैसे मेरे लिए लिखा गया हो। रुकैया के इंतकाल के बाद घर का माहौल बदल गया था। सोनिया अब मुकम्मल तौर पर संभल चुकी थी। सुबह सवेरे आती, पूरा घर साफ करती, बर्तन धोती, कपड़े तय करके रखती और शाम को चुपचाप चली जाती। मैं कभी कभार उसे देखती तो हैरान होती कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़की इतना काम कैसे कर लेती है, मगर उसकी खामोशी मुझे अब भी चुभती थी। वो कुछ नहीं कहती थी, मगर उसके अंदाज में एक जिद, एक सुकून और एक छुपा हुआ यकीन था जो मुझे परेशान करता था। एक दिन मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। मेरा छोटा बेटा बोला, अम्मी मेरा होमवर्क कॉपी पर नहीं मिला। मैंने कहा, सोनिया से पूछो, उसने चीजें समेटी होंगी। बेटे ने चंद लम्हों बाद आकर कहा, अम्मी वो कह रही है कि उसे नहीं मिली। मैंने फौरन गुस्से में कहा, उसे बुलाओ। वो डरती हुई आई। मैडम, मैंने कुछ नहीं छुआ। मैंने ऊंची आवाज में कहा, मेरी चीजें गायब हो रही हैं और तुम कहती हो कुछ नहीं छुआ। तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? वो कांपती हुई बोली, मैडम मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने सख्ती से कहा, बस मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। कल से तुम यहाँ काम पर नहीं आना, और हाँ, अपना बाकी हिसाब ले जाओ। उसकी आंखों में हैरत थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, मगर अल्लाह देख रहा है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन स्कूल पहुंची तो स्टाफ रूम में गैर मामूली चहल पहल थी। प्रिंसिपल कह रही थी, इस साल स्कॉलरशिप टेस्ट में एक गैर मुतवक्का नाम आया है, एक लड़की जिसने गैर मामूली नंबर लिए हैं। मैंने तजस्सुस से पूछा, कौन? उन्होंने फाइल खोली। नाम है सोनिया बिनते रुकैया। मेरे हाथों से चाय का कप तकरीबन झलक गया था। वो ही सोनिया। प्रिंसिपल ने इस्बात में सर हिलाया। जी वो ही। आज से वो हमारे स्कूल में दाखिल हो रही है। ज़कात फंड से मुकम्मल स्कॉलरशिप मिली है। लड़की ज़हीन है, नज़्मो ज़ब्त वाली और सबसे बढ़कर मेहनती। मेरी जुबान खुश्क हो गई। कुछ लम्हे के लिए मैं खामोश रही, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, ये अच्छा है, तालीम सबके लिए जरूरी है, मगर दिल में जैसे किसी ने चिंगारी फेंक दी हो। दोपहर के बाद स्टाफ रूम में प्रिंसिपल आई। बोली, मैडम जमीला, आपको खुशी होगी, नई लड़की सोनिया ने जबरदस्त तहरीरी टेस्ट दिया है। हम जानते हैं आप उससे गाइड करें। मैंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, जी जरूर। अंदर से मेरा दिल चल उठा। अब मैं उसकी उस्ताद बनूं, जिसे मैंने घर से निकाला। अगले दिन मैंने उसकी कॉपी चेक की। हर जवाब दुरुस्त, तहरीर साफ, जुबान मजबूत। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ये सब तुमने खुद लिखा है? वो बोली, जी मैडम, खुद लिखा है। मैंने तन से कहा, कितनी मेहनत कर ली तुमने, लगता है घर के काम भूल गई हो। वो बोली, अम्मी कहती थी, काम भी इबादत है और इल्म भी, मैं दोनों नहीं छोड़ूंगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये बातें क्लास में नहीं चलेंगी, यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, जज्बात नहीं। मैंने सोचा कि अब उसे किसी तरह एहसास दिलाना होगा कि वो कहाँ खड़ी है। अगले हफ्ते असाइनमेंट जमा होने थे। मैंने सबकी कापियां वापस की। जब उसकी बारी आई, उसने कहा, सोनिया तुम्हारी कापी नहीं मिली, शायद तुमने दी ही नहीं। वो चौंक गई। मैडम मैंने तो दी थी, आपके टेबल पर रखी थी। मैंने मसनूई हैरत से कहा, वाकई? फिर शायद गुम हो गई। अब तुम्हें 0 देना पड़ेगा। वो खामोश रही, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकवा न निकला। क्लास के बाद एक लड़की मेरे पास आई और बोली, मैडम वो सोनिया की कॉपी आपके डेस्क के नीचे गिरी हुई थी, मैंने उठा ली। मैंने चौंक कर कहा, अच्छा तुम रख दो, बाद में देखूंगी। दिल में शर्मिंदगी की हल्की सी लहर उठी, मगर मैंने फौरन खुद को संभाला।
یہ نرم دلی کمزوری ہے، اسے سمجھنا ہوگا کہ مقام وہی رہتا ہے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ چند دن بعد اسکول میں سالانہ تقریب تھی۔ سونیا کو اسکالرشپ کی نمائندے کے طور پر اسٹیج پر بلایا گیا۔ پرنسپل نے مائک میں کہا، یہ مثال ہے، حالات کیسے بھی ہوں، اگر ہمت ہو تو راستے بن جاتے ہیں۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں سائڈ پر کھڑی تھی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ۔ جب سونیا نے بولنا شروع کیا تو اس کی آواز میں نرمی تھی۔ میری ماں کہتی تھی، اگر کوئی دروازہ بند ہو جائے تو اللہ دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج میں انہیں کی دعا سے یہاں ہوں۔ میرے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ یہ لڑکی اب مجھے نصیحت کرے گی۔ اگلے دن میں نے پرنسپل سے کہا، سونیا کو میرے سیکشن سے نکال دیں، اس کی جگہ دوسری کلاس میں بھیج دیں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیوں، کوئی مسئلہ؟ میں نے کہا، کلاس میں نظم و ضبط متاثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں باقی طلبہ باتیں کرتے ہیں، بہتر ہے تبدیلی کر دی جائے۔ پرنسپل نے مسکرا کر کہا، میڈم، نظم و ضبط تو آپ کی پہچان ہے، اگر کوئی بچی آپ کی کلاس میں نہیں رہ سکتی تو کہیں اور تو زیادہ مشکل ہوگی، اسے آپ ہی سنبھال سکتی ہیں۔ میں خاموش رہ گئی، مگر دل میں طوفان اٹھ چکا تھا۔ گھر واپس آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود سے کہا، یہ نوکرانی کی بیٹی میری شاگردہ نہیں، اسے اس کی اوقات یاد دلانی ہوگی۔ اگلے دن میں نے کلاس میں داخل ہوتے ہی سونیا کو کھڑا کیا، تمہیں پتا ہے یہ اسکول تمہارے جیسے بچوں کے لیے نہیں، یہاں فیسیں، امتحانات اور معیار ہوتے ہیں، تمہارے پاس یہ سب نہیں۔ اگر تم نے واقعی کچھ بننا ہے تو اپنی حقیقت پہچانو۔ کلاس خاموش ہو گئی۔ سونیا نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولی، میڈم، میں اپنی حقیقت جانتی ہوں، لیکن میں اسے بدلنے پر یقین رکھتی ہوں۔ میں نے ہنکارا بھرا، بدلنے کے خواب صرف کتابوں میں اچھے لگتے ہیں، زندگی میں نہیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے سبق پڑھنا شروع کیا، مگر دل کے اندر کہیں ایک آہستہ سی بے چینی سر اٹھا رہی تھی۔ شاید یہ حسد کی وہ آگ تھی جس نے مجھے سچ سے اندھا کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری نظروں میں سونیا ایک چیلنج بن گئی تھی۔ اسکول کے ہر کونے میں جیسے اس کا ذکر ہونے لگا۔ کبھی کسی ٹیچر نے کہا، کتنی محنتی بچی ہے، کبھی پرنسپل نے اس کی تعریف کر دی، اور میں محسوس کرتی کہ ہر تعریف میرے لیے ایک چبھن ہے۔ میں سوچتی، کیا یہ سب بھول گئے کہ یہ وہی نوکرانی کی بیٹی ہے جسے میں نے گھر سے نکالا تھا؟ کلاس میں میں نے طے کر لیا تھا کہ اب اسے اس کی حد یاد دلانی ہے۔ ایک دن جب اس نے مضمون جمع کرایا، میں نے جان بوجھ کر اسے کھولتے ہی کہا، یہ تحریر تو کسی کتاب سے نقل کی ہوئی لگتی ہے، تم جیسے بچے خود سے اتنا اچھا نہیں لکھ سکتے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میڈم، میں نے خود لکھی ہے، امی کہتی تھی۔ میں نے فوراً بات کاٹ دی، بس ہر وقت اپنی امی کا نام مت لو، اب وہ اسکول نہیں چلا رہی، یہاں قانون ہے محنت، اور میں دیکھ رہی ہوں تم نے وہی نہیں کی۔ کلاس میں کچھ بچے خسر پھسر کرنے لگے۔ میں نے سب کو سخت نظر سے دیکھا اور کہا، تم لوگ بھی خیال رکھو، محنت میں سچائی ہونی چاہیے، کسی کی طرح دکھاوا نہیں۔ سونیا خاموش بیٹھی رہی، مگر میں جانتی تھی اس کے دل میں کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ ایک دن پرنسپل نے مجھے بلا کر کہا، میڈم جمیلہ، سونیا کی رپورٹ دیکھیں، وہ کافی بہتر ہو رہی ہے، آپ کی کلاس کے رزلٹ میں یہ بچی نمایاں ہو سکتی ہے، اسے تھوڑا حوصلہ دیں۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی ضرور، مگر دل میں کہا، حوصلہ، اسے میں ایسا سبق دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ اگلے دن میں نے کلاس میں سوال کیا، کسی کو یہ نظم یاد ہے؟ سونیا نے ہاتھ اٹھایا، جی میڈم، مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا، آؤ سناؤ، دیکھتے ہیں تم واقعی پڑھتی ہو یا دوسروں سے رٹواتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ نظم سنانے لگی، مگر درمیان میں ایک لفظ بھول گئی۔ میں نے فوراً کہا، بس یہی تو فرق ہے تمہارے اور دوسروں میں، علم صرف دکھانے کے لیے ہے، یاد رکھنے کے لیے نہیں۔ کلاس میں ایک لڑکی نے دبی آواز میں ہنسی چھپائی۔ میں نے سب کے سامنے کہا، یہی ہوتا ہے جب کوئی اپنی اوقات سے بڑھنے کی کوشش کرے۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے زبان نہ کھولی۔ چند دن بعد پیرنٹس ڈے تھا، سب بچے اپنے والدین کے ساتھ آئے، سونیا تنہا آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں۔ میں نے پرنسپل کے سامنے کہا، ایسے بچوں کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے، ان کی کہانیاں دوسروں پر اثر ڈالتی ہیں۔ پرنسپل نے نرمی سے کہا، میڈم، ہم سب اس کے والدین ہیں، یہی تو تعلیم کا مقصد ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر اندر ہی اندر جل اٹھی۔ اگلے ہفتے امتحان کے بعد میں نے کلاس میں نتائج سنائے، پہلی پوزیشن علیشا، دوسری حمزہ اور آخری نمبر میں رکی سونیا۔
کلاس میں پھر سے ہنسی پھیلی۔ میں نے کہا دیکھا میں کہتی تھی نا یہ سب دکھاوا ہے، کتابیں اٹھانے سے کوئی عالم نہیں بنتا۔ وہ دھیرے سے بولی میڈم میں بہتر کوشش کروں گی۔ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا کوشش بہتر ہے، اب جھاڑو سنبھالو، یہ اسکول تمہارے بس کا کام نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنی کاپی بند کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں میں اب لرزش نہیں تھی، جیسے وہ سب کچھ سہنے کی عادی ہو چکی ہو۔ کچھ دن بعد اسے دوبارہ موقع ملا۔ ایک مضمون میرا خواب پر لکھنا تھا۔ میں نے جب کاپیاں جمع کی تو اس کا مضمون آخری تھا۔ میں نے محض تجسس سے پڑھا۔ اس نے لکھا تھا میرا خواب ہے کہ میں استاد بنوں تاکہ کوئی بچہ صرف اس لیے کم نہ سمجھا جائے کہ اس کی ماں نوکرانی تھی۔ میں چند لمحے تک کاپی دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے بند کر دی۔ مگر اگلے دن میں نے سب کے سامنے کہا کچھ بچے جذباتی کہانیاں لکھتے ہیں تاکہ ہمدردی ملے، مگر اسکول میں نمبر احساسات پر نہیں محنت پر ملتے ہیں۔ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، مگر اس نے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اسی دن دوپہر کو کلاس میں شور ہوا۔ ایک لڑکی نے اونچی آواز میں کہا میڈم سونیا کے جوتے پھٹ گئے ہیں، وہ ننگے پاؤں ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا یہ سب دکھاوے کے ڈرامے بند کرو، اسکول میں نظم و ضبط ہونا چاہیے، اگر جوتے نہیں تو گھر بیٹھو۔ سونیا نے خاموشی سے بستہ اٹھایا، اس کی نظریں فرش پر تھی۔ میں نے پھر کہا ہاتھ جاؤ، بہتر ہے جا کر برتن دھو، تمہاری اوقات نہیں کہ یہاں پڑھ سکو۔ اسکول میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے سب سانس روک کر منظر دیکھ رہے ہوں۔ سونیا کے قدم رک گئے، اس نے آہستہ سر اٹھایا، چہرے پر آنسو تھے مگر آواز نہیں نکلی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی میڈم امی کہتی تھی کہ اوقات انسان خود بناتا ہے، دوسرے نہیں۔ میں نے نظریں پھیر لی۔ وہ اپنا بستہ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ جب دروازہ بند ہوا تو میں نے پہلی بار کلاس کے اندر ایک عجیب سا بوجھ محسوس کیا۔ طلبہ کی آنکھوں میں سوال تھے مگر میں نے کسی کو کچھ کہنے نہیں دیا، بس تختہ سیاہ کی طرف دیکھ کر سب سبق کھولو۔ لیکن اس دن کے بعد میرے لفظوں میں وہی وزن نہیں رہا، کچھ اندر ٹوٹ گیا تھا مگر میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے خود سے کہا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس اسے حقیقت یاد دلائی ہے۔ مگر اندر سے ایک ہلکی سی آواز ابھر رہی تھی، یہ شاید تم نے خود اپنی حقیقت بھلا دی ہے جمیلہ۔ اس دن کے بعد سونیا کئی دن اسکول نہیں آئی۔ میں نے سمجھا شاید شرم سے غائب ہو گئی ہے۔ دل ہی دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس کیا، آخر سمجھ گئی کہ اپنی حیثیت کیا ہے۔ مگر تیسرے ہفتے جب کلاس میں داخل ہوئی تو وہ واپس بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن مگر نظریں جھکی نہیں تھی۔ میں نے چونک کر کہا واپس آ گئی، ہمت ہے تم میں؟ وہ آہستہ سے بولی میڈم تعلیم چھوڑنا گناہ ہے۔ میں نے طنز کیا ہاں مگر جھوٹا غرور بھی گناہ ہے۔ کلاس کا ماحول بدل چکا تھا، کچھ بچے اب سونیا کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، کچھ چپ چاپ اس سے فاصلہ رکھتے تھے۔ شاید میرا رویہ ان کے لیے اشارہ بن گیا تھا کہ یہ لڑکی مختلف ہے۔ ایک دن کلاس میں بحث کا مقابلہ تھا، موضوع تھا غریبی، رکاوٹ نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا دیکھتے ہیں سونیا اس میں کیا کہتی ہے۔ اس نے اجازت مانگی، میڈم اگر اجازت ہو تو میں حصہ لوں۔ میں نے ہلکا سا ہنکارا بھرا، ٹھیک ہے مگر یاد رکھو بات صرف بولنے کی نہیں سمجھانے کی ہوتی ہے۔ وہ سٹیج پر گئی، ہاتھوں میں پرچی تھی مگر اس نے بغیر پڑھے بولنا شروع کیا۔ میرے نزدیک غریبی رکاوٹ نہیں، امتحان ہے، اگر انسان ہمت کرے تو ہر رکاوٹ راستہ بن جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ طلبہ سنجیدگی سے سن رہے تھے، اس کی باتوں میں اثر تھا۔ جب وہ بول کر واپس آئی تو تالیوں کی آواز گونجی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا بس یہ مقابلہ ہے، کوئی ڈرامہ نہیں، ہمدردی سے جیتنا آسان ہوتا ہے۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی، سونیا اپنی جگہ بیٹھ گئی مگر اب بچوں کے چہروں پر احترام کے آثار تھے۔ اس دن میرے دل میں چبھن ہوئی، یہ لڑکی اب میرے کنٹرول سے نکل رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے غرور کو ختم کرنا ہوگا۔ کچھ دن بعد پرنسپل نے کہا اگلے ہفتے سالانہ فنکشن ہے، سونیا کو نظم پڑھنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ میں نے چونک کر کہا سونیا وہ تو ابھی چھوٹی کلاس میں ہے۔ پرنسپل نے مسکرا کر کہا لیکن اس کی آواز میں اثر ہے، بچوں میں جوش پیدا کرتی ہے، آپ دیکھیں گی۔ میں نے خود سے کہا اثر، میں دیکھتی ہوں یہ اثر کب تک رہتا ہے۔ فنکشن کے دن اسکول میں مہمانوں کی آمد تھی، اسٹیج سجا ہوا، پرچم لہرا رہے تھے۔ سونیا سفید لباس میں سادہ مگر پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ جب اس نے نظم شروع کی تو پورا حال خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز میں عجب یقین تھا، میں وہ نہیں جو ہار مان جائے، میں وہ ہوں جو روشنی ڈھونڈ لے
तालियों की गूंज हुई और मैं पहली सफ में बैठी थी। मेरे चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। अगले दिन मैंने क्लास में दाखिल होते ही कहा, कल तो तुमने बहुत शोहरत समेटी। वो बोली, मैडम वो सब अल्लाह का करम है। मैंने किताब बंद की। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में सब जानना चाहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना उन्हें बता दूं कि तुम कौन हो। वो हैरान होकर बोली, क्या मतलब मैडम? मैंने बुलंद आवाज में कहा, क्लास सुनो, ये वही सोनिया है जिसकी माँ मेरे घर में बर्तन धोती थी। हाँ, ये नौकरानी की बेटी है। क्लास में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर चंद बच्चों के कहके गूंजे। मैंने कहा, अब समझ आई तुम्हें, सब बराबर नहीं होते। कुछ लोग पढ़ने के लिए नहीं, खिदमत के लिए पैदा होते हैं। सोनिया की आंखों से आंसू निकल आए, मगर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोली, मैडम माँ नौकरानी थी मगर इज्जतमंद थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, इज्जत काम से नहीं मकाम से होती है। वो सर झुकाकर चली गई। अगले दिन प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, क्लास में कल कुछ नाखुशगवार हुआ। सोनिया बहुत रो रही थी, बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। मैंने मसनूई संजीदगी के साथ कहा, प्रिंसिपल साहिबा, मैंने सिर्फ सच कहा, तलबा को हकीकत जाननी चाहिए। उन्होंने कहा, सच और जिल्लत में फर्क होता है। जमीला ने जवाब दिया, मैंने हमेशा नज़्म ज़ब्त बरकरार रखा है और ये मेरा हक है कि तलबा को उनकी हद बताऊं। चंद दिन गुजरे, सोनिया खामोश रहने लगी। क्लास में बोलती नहीं थी, न किसी से बात करती। मैंने सोचा कि अब वो टूट चुकी है, मगर एक सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो दरवाजे पर हलचल थी। नाइब कासिद कह रहा था कि स्टाफ रूम से किसी का पर्स गायब है। प्रिंसिपल ने सबको बुलाया। सब बैग चेक किए जा रहे थे। जब सोनिया की बारी आई तो एक बच्ची बोली, मैडम देखें, इसके बैग में कुछ है। मैंने बैग खोला, अंदर से एक पर्स निकला। मैंने फौरन कहा, यही वो चोर है। मैं जानती थी ये किसी दिन अपनी असलियत दिखाएगी। सोनिया चौंक गई। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, ये पर्स मेरे बैग में किसी ने रखा है। मैंने सख्त लहजे में कहा, झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। प्रिंसिपल ने कहा, अभी हम तहकीकात करेंगे, इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, तहकीकात की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कौन क्या है। उसी दिन उसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। अगले दिन वो अपने सरपरस्त के साथ आई, मगर प्रिंसिपल ने कहा, हम फैसला बोर्ड के बाद बताएंगे। मैंने उसे राहदारी में देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। मैंने तंज से कहा, अब पता चला मेहनत नहीं ईमानदारी से इज्जत मिलती है। वो मेरी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैडम झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपता, वक्त फैसला करेगा। एक हफ्ते बाद फैसला आ गया। सबूत न होने के बावजूद स्कूल नज़्मो ज़ब्त की खातिर सोनिया को खारिज कर रहा है। मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ, मगर उस दिन जब वो स्कूल के गेट से बाहर जा रही थी, कुछ हुआ जो मैं भूल नहीं पाई। वो मेरे पास आई, सर उठाकर बोली, मैडम जमीला, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस एक बात कहूंगी, एक दिन आप मुझसे मिलने को तरसेंगी। मैंने तन से कहा, हाँ, ख्वाब देखना बंद करो, दुनिया तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठी। वो चली गई। मैंने समझा कि ये कहानी खत्म हो गई है, मगर जैसे ही उसके कदम दरवाजे से बाहर निकले, मेरे क्लासरूम में हवा रुक गई। बच्चों ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझे खुद पर यकीन न रहा। सोनिया के जाने के बाद जिंदगी अपनी रफ्तार पर वापस आ गई, मगर स्कूल में वो सुकून नहीं रहा जो कभी था। बच्चे चुपचाप रहने लगे थे। जहाँ पहले मेरी बात पर तालियां बजती थी, वहाँ अब खामोशी छा जाती थी। मैंने खुद से कहा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ ठीक नहीं हुआ। सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट आई और मैं पहली बार प्रिंसिपल के नोटिस में आई। क्लास का माहौल सख्त, तलबा खौफजदा नजर आते हैं, तदरीस में इंसानी पहलू कम है। मैंने रिपोर्ट पढ़कर तलखी से मुस्कुराया। इंसानी पहलू अब उस्ताद को नरमी दिखाने का कहने लगे हैं। स्टाफ रूम में भी फिजा बदल चुकी थी। जब असातिज़ा ने कभी मेरे फैसले पर उंगली नहीं उठाई थी, वो अब नजरें चुराते थे। कोई बात करे तो आधी सुनाई देती, आधी छुपाई जाती। एक दिन सीनियर सुपरवाइजर साहब आई और कहा, जमीला, आपकी फाइल दोबारा भेजनी पड़ेगी। प्रमोशन कमेटी ने कुछ एतराजात किए हैं। मैं चौंकी, एतराजात? क्या मैं कमजोर उस्ताद हूँ? उन्होंने साफ कहा, नहीं, मगर आपके खिलाफ तुलबा के कुछ शिकायती नोट्स जमा हुए हैं। उन्हें लगता है आप उनके साथ इम्तियाजी सलूक करती हैं। मैं चंद लम्हे चुप रही, फिर बोली, ये सब हसद है, लोग मेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुपरवाइजर ने नरमी से कहा, कामयाबी तब तक कायम रहती है जब तक लोग आपके साथ हों।
میری زبان بند ہو گئی۔ گھر واپس آئی تو دروازے پر خاموشی تھی۔ شوہر جو کبھی میری تعریف کرتے نہ تھکتے تھے اب زیادہ تر دفتر میں وقت گزارتے تھے۔ میں نے پوچھا آج دیر کیوں ہو گئی؟ انہوں نے مختصر کہا کام تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا یہ کام کب ختم ہوگا؟ تمہیں گھر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وہ بولے گھر تب سکون دیتا ہے جب انسان یہاں آنا چاہے جمیلہ۔ میں نے چونک کر کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم پہلے جیسی نہیں رہی، ہر بات میں تلخی، ہر چہرے میں شک۔ میں نے غصے میں کہا میں وہی ہوں جو ہمیشہ تھی، بس اب لوگ بدل گئے ہیں۔ انہوں نے خاموشی سے اخبار اٹھایا۔ شاید تمہیں خود سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بات ختم سمجھی، مگر اگلے ہفتے جب میں اسکول سے واپس آئی تو میز پر ایک چٹھی رکھی تھی، میں کچھ دن کے لیے ریاض جا رہا ہوں، سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ دل کے اندر ایک انجانا خلا محسوس ہوا۔ چند دن بعد اسکول میں انسپیکشن آیا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح پورے کاغذات تیار رکھے، مگر انسپیکٹر نے جب میری کلاس دیکھی تو نوٹ کیا طلبہ غیر مطمئن نظر آ رہے ہیں، رابطے کی کمی ہے۔ پرنسپل نے بعد میں کہا جمیلہ آپ کی تدریس کبھی معیاری رہی ہے لیکن اب بچوں سے فاصلہ بڑھ گیا ہے، تھوڑا نرم رویہ اپنائیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا میں استاد ہوں، دوست نہیں۔ آج کے بچے تربیت بھول گئے ہیں۔ لیکن اگلے مہینے جب ترقی کی فہرست آئی میرا نام اس میں نہیں تھا۔ میں نے شکایت درج کرائی مگر جواب ملا فی الوقت آپ کی کارکردگی قابل غور نہیں۔ گھر کے حالات بھی بگڑنے لگے۔ میری تنخواہ ہونے کے باوجود اخراجات بڑھ گئے تھے۔ شوہر کی غیر موجودگی نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ بجلی کا بل، قسطیں، نوکروں کی تنخواہیں، سب بوجھ سا بن گئے۔ میں نے ملازمہ کو بلایا، تم اگلے مہینے سے آنا بند کرو، میں خود کر لوں گی سب۔ وہ حیران ہوئی میڈم آپ؟ میں نے کہا ہاں، اب وقت بدل گیا ہے۔ پہلی بار زندگی میں نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو اٹھائی۔ فرش صاف کرتے ہوئے محسوس ہوا جیسے وہ فرش مجھ سے سوال کر رہا ہو کہاں گئی وہ جمیلہ جو دوسروں پر حکم چلاتی تھی؟ میں نے خود سے کہا بس وقتی حالات ہیں، سب سنبھل جائے گا۔ اسی دوران شوہر سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ کئی بار فون کیا مگر جواب نہ ملا۔ آخر ایک دن ایک لفافہ آیا، اس میں نکاح نامہ اور تحریر تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، خوش رہنا۔ میرے ہاتھوں سے لفافہ گر گیا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ چہرہ جس پر کبھی غرور کی چمک تھی اب مدھم ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد لکیریں بڑھ گئی تھی۔ میں نے خود سے کہا یہ سب وقتی ہے، لوگ بدل گئے ہیں مگر میں نہیں۔ مگر اندر سے ایک آواز آئی وقت تمہیں بدل چکا ہے، بس تم مان نہیں رہی۔ کچھ دن بعد اسکول میں میٹنگ تھی، سب اساتذہ ایک جگہ جمع تھے۔ پرنسپل نے اعلان کیا میڈم جمیلہ کو سینئر پوزیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا رہا، اب نئی ٹیم قیادت کرے گی۔ کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا مگر وہ تالیاں میرے لیے نہیں تھیں۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سائمہ آگے بڑھ کر بولی میڈم آپ نے ہمیں بہت سکھایا، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی مگر دل کے اندر کچھ چبھ گیا۔ واپسی پر راستے میں ایک پرانا اخبار اڑ کر میرے قدموں میں آ گرا۔ اس پر خبر تھی ڈسٹرکٹ میں نئی اسکالرشپ کمیٹی تشکیل، کمشنر کی سربراہی میں تعلیمی منصوبہ تیار۔ میں نے خبر پڑھ کر اخبار ایک طرف پھینک دیا مگر ایک نام نظر سے گزرا، سونیا بنت رقیہ، ایجوکیشن ڈیولپمنٹ آفیسر۔ میرے قدم رک گئے، چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ یہ نام وہی نہیں، شاید اتفاق ہے۔ میں نے خود سے کہا یہ نہیں ہو سکتا مگر دل نے کہا وقت سب بدل دیتا ہے۔ گھر پہنچی تو کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ میں نے جھاڑو اٹھایا مگر ہاتھ کانپ گئے، چائے بناتے ہوئے کیتلی گر گئی۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی، باہر بارش شروع ہو چکی تھی، بجلی کی روشنی میں میرا سایہ دیوار پر پڑا اور بھاری لگ رہا تھا۔ میں نے سر پکڑ لیا، یہ میں ہوں، وہی جمیلہ جو دوسروں کو نیچا دکھاتی تھی۔ فون بجا، نمبر انجان تھا، میں نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ دوسری طرف آواز تھی میڈم جمیلہ آپ کی پینشن فائل میں کچھ کاغذات رہ گئے ہیں، کل آ کر دستخط کر دیجیے گا۔ میں نے ٹھیک ہے کہا اور فون رکھ دیا۔ گھر کی خاموشی اب میرا ساتھی بن چکی تھی۔ شوہر جا چکے تھے اور بیٹے جو کبھی میری آنکھ کا تارا تھے اب اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ چھوٹے بیٹے کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے، بڑی دھوم دھام سے میں نے کی تھی مگر اب وہ صرف عید کے دن فون کر لیتا، وہ بھی رسمی لہجے میں، امی آپ خیریت سے ہیں نا؟ اور میں جواب دیتی ہاں بیٹا خیریت سے ہوں، تم بس خوش رہو۔ فون رکھنے کے بعد کمرہ پھر ویسا ہی سن ہو جاتا تھا۔ پچھلے مہینے پینشن کے پیسے تاخیر سے آئے تھے، بل ادا نہ کرنے پر بجلی کاٹ دی گئی۔ میں نے شمع جلائی تو یاد آیا سونیا بھی اسی طرح موم بتی کی روشنی میں پڑتی تھی۔
ایک لمحے کو لگا جیسے وقت نے مجھے اس کی جگہ کھڑا کر دیا ہو۔ ایک دن میں بازار گئی، پہلے لوگ سلام کرتے تھے، اب کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ ایک پرانی کولیگ ملی، بولی جمیلہ تمہیں تو بہت دن بعد دیکھا، ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کیسی ہے؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا آرام سے ہوں، وقت گزار رہی ہوں۔ وہ بولی ہماری نئی ڈسٹرکٹ آفیسر بہت لائق ہے، پورے اسکول سسٹم کو بدل رہی ہے، نام سونیا ہے، شاید رقیہ بنت یا کچھ ایسا۔ میرے قدم رک گئے۔ سونیا، میں نے ہونٹوں سے دہرایا۔ وہ بولی ہاں، بڑی نیک اور سمجھدار خاتون ہے۔ میں نے بات بدل دی مگر دل میں خالی پن گونج اٹھا۔ گھر واپس آ کر میں نے پرانی الماری کھولی، وہاں ایک پوسیدہ کاپی تھی جو کبھی سونیا چھوڑ گئی تھی۔ صفحہ کھولا تو لکھا تھا اگر دل صاف ہو تو علم روشنی بن جاتا ہے۔ میں نے دھیرے سے کاپی بند کی۔ کاش میں نے تب یہ پڑھا ہوتا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے بالٹی رکھی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ یاد آیا میں نے کتنے بار دوسروں کو ان کے نصیب پر طنز کیا، مگر آج میرا اپنا نصیب خاموشی میں بدل گیا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، شاید سونیا کی بد دعائیں لگی ہیں۔ میرے آنسو تکیے پر گرتے رہے اور رات کے اندھیرے میں پہلی بار دل سے نکلا میں ہار گئی، یا شاید اب سیکھ رہی ہوں۔ اس صبح اسکول سے پرانا خط آیا، ریٹائرڈ سٹاف کو دعوت دی، ڈسٹرکٹ کمشنر اسکول وزٹ پر آ رہی ہیں، آپ کی شرکت ہمارے لیے اعزاز ہوگی۔ میں نے کئی برس بعد الماری کھولی، پرانی ساڑی نکالی، پریس کی، آئینے میں خود کو دیکھا۔ جھریوں کے باوجود میں نے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی، اب بھی میں جمیلہ ہوں، وقار باقی ہے۔ اسکول پہنچی تو پرانا زمانہ یاد آ گیا، گیٹ پر وہی چوکیدار مگر بال سفید ہو چکے تھے۔ بولا میڈم آپ کو دیکھ کر اچھا لگا۔ میں نے کہا سب بدل گیا ہے نا؟ وہ مسکرایا، وقت سب بدل دیتا ہے میڈم، لوگ بھی۔ اندر قدم رکھا تو ہر کونا بول اٹھا، وہی راہداری، وہی کلاس، مگر اب چہروں پر نیا زمانہ۔ پرنسپل جو کبھی میری شاگرد تھی اب خود کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے ادب سے کہا میڈم جمیلہ آپ آئیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ میں نے کہا ڈسٹرکٹ کمشنر سے ملاقات بھی ہو جائے گی؟ وہ بولی جی، وہ آج ہی آ رہی ہیں، بہت متاثر کن خاتون ہیں۔ میں نے خود کو سنوارا۔ دوپہر کے وقت جب اسکول کا ہال سجا، میں اگلی صف میں بیٹھ گئی۔ مائک سے آواز آئی سب مہمانان گرامی کا شکریہ، اب ڈسٹرکٹ کمشنر صاحبہ تشریف لا رہی ہیں۔ دروازہ کھلا، میں نے نگاہ اٹھائی اور وقت رک گیا، وہی چہرہ، وہی خاموش نظر، مگر اب آنکھوں میں طاقت تھی۔ سونیا، میرا دل کانپ گیا۔ میں نے کرسی کی پشت پکڑ لی۔ پرنسپل نے اعلان کیا یہ ہے ہماری نئی کمشنر محترمہ سونیا بنت رقیہ۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں پتھر کی طرح بیٹھی رہی۔ سونیا نے تقریر شروع کی۔ تعلیم نے مجھے وہ دیا جو شاید قسمت سے نہیں ملا۔ ایک وقت تھا جب میں دروازوں کے باہر کھڑی ہوتی تھی، آج اللہ نے انہی دروازوں کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ میری سانسیں الجھنے لگیں، مجھے لگا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ تقریب کے بعد وہ ہال کے چکر لگا رہی تھی، سب سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ جب وہ میرے قریب آئی تو لمحہ بھر کو رکی، ہماری نظریں ملی، میں نے نظریں جھکا لیں۔ اس نے آہستہ سے کہا میڈم جمیلہ۔ میں نے سر ہلایا، ہاں میں ہی ہوں۔ وہ دھیرے سے بولی آپ کی تعلیم نے مجھے مضبوط بنایا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا میرے الفاظ نے تمہیں تکلیف دی تھی؟ وہ مسکرائی، تکلیف نہیں سبق دیا تھا۔ میں نے دیکھنے کی ہمت نہ کی، وہ آگے بڑھ گئی۔ پرنسپل بولی میڈم آپ انہیں جانتی ہیں نا؟ میں نے ہلکے لہجے میں کہا شاید، اب وہ مجھے نہیں جانتی۔ اس شام جب گھر پہنچی تو دل میں عجب ہلچل تھی۔ میں نے شمع جلائی، ماضی کے سائے دیواروں پر ناچنے لگے۔ اگلے ہفتے بخار نے مجھے بستر سے لگا دیا، اکیلی تھی، کسی نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا۔ 2 دن بعد دروازے پر دستک ہوئی، میں نے بامشکل اٹھ کر کھولا، سامنے وہی چہرہ تھا، سونیا۔ اس کے ہاتھ میں دوا تھی۔ میڈم آپ بیمار ہیں، اسکول والوں نے بتایا، اس لیے آ گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، میں اس قابل نہیں۔ وہ بولی انسانیت قابلیت نہیں دیکھتی۔ میں بستر پر بیٹھ گئی، وہ پاس آ کر چادر درست کرنے لگی۔ میں نے آہستہ کہا میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، بدلہ لے لو تاکہ میرے گناہ کچھ کم ہوں۔ وہ مسکرائی، میں بدلے پر نہیں، محبت پر یقین رکھتی ہوں۔ آپ نے جو کیا وہ آپ کا ظرف تھا، میرا کام صرف معاف کرنا ہے۔ میں رو دی، میں نے تمہیں نیچا دکھانے کے لیے جو کیا آج خود نیچے گر گئی ہوں۔ سونیا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا گرنے کے بعد اٹھنا سب سے بڑی عبادت ہے میڈم۔ میں نے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے، شاید تمہاری ماں کی دعا نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔
وہ بولی امی کہتی تھی جس کے دل میں نفرت ہو وہ کبھی نہیں جیتتا۔ میں نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سونیا تم جیت گئی، میں ہار گئی۔ وہ بولی میڈم یہ جیت ہار نہیں، صرف وقت کی کہانی ہے۔ اس نے چادر درست کی، دوا پلائی اور جانے لگی۔ دروازے پر رکی، میڈم دعا کیجیے کہ میں بھی دوسروں کے لیے روشنی بن سکوں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، اللہ تمہیں وہ مقام دے جو میں کبھی سمجھ نہ سکی۔ دروازہ بند ہوا مگر کمرے میں اس کی خوشبو باقی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل میں ایک روشنی اتر آئی، وہ روشنی جو کبھی سونیا کے چہرے پر دیکھی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا محبت ہی اصل جیت ہے، اور کئی برس بعد پہلی بار دل کو سکون ملا۔